Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel. इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के एक वीडियो को लेकर आप लोगों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आप लोग वीडियो की शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि जो है ना, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब फरमा रहे थे कि खुदा के जो है ना हर चीज़ के पीछे एक राज छुपी हुई होती है। सपोज अगर बारिश हो रही है तो वक्ती तौर पर हमें जो है ना, मतलब हमें लगता है कि ये बारिश से हमें बहुत नुकसान पहुंचता है या पहुंच सकता है। अगर बारिश ही नहीं हुई तो ज़मीन से फजलिंग कैसे उगेगा? जब फजलिंग नहीं उगते हैं तो हम कैसे यानी ज़िंदा रह सकते हैं? तो इसीलिए कहता हूँ जो ना, अल्लाह ताला के हर इम्तिहानात के पीछे जो है ना एक राज छुपी होती है। हमें हर हालत में अल्लाह ताला की शुक्र अदा करना चाहिए। बाकी हम सुनते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को। बादलों के साथ बिजली की चमक ये जुड़ी हुई है। इसमें इंसान की तमा भी पोशीदा है और खौफ भी पोशीदा है। खौफ यह है कि जब बिजली गिरती है तो आग लग जाती है, और लालच इसमें यह है कि बिजली का चमकना इस चीज़ की निशानदेही है कि बारिश होने वाली है, और बारिश तो बेसिक नीड है। ये तो आज ट्यूबवेल्स की वजह से लोगों को इतना एहसास नहीं रहा, वरना जब टोटली आप बारानी ज़मीन के ऊपर डिपेंडेंट थे उस वक्त तो बारिश का मतलब ज़िंदगी और बारिश ना होने का मतलब मौत। बरादरान यूसुफ जो है सरजमीन शाम से मिस्र गले के लिए गए थे ना, क्योंकि कैद पड़ गया था। तो उस जमाने में तो कैद का मतलब है मौत, क्योंकि उस वक्त कोई निगाह मार के तो कुछ नहीं कर सकता था। दुनिया को अल्लाह ने बकदर एफर्ट रखा हुआ है। ये तो जब इंसान को अल्लाह ने तरक्की कराई, उसने डैम बनाने शुरू किए और फिर डैमों के जरिए नहरें रवा की, तो ऑफ सीजन में भी आपको पानी अवेलेबल हो जाता है। वो भी बहरहाल फिर भी बारिशों पर डिपेंडेंट है। बारिशें होंगी तो डैम भरे जाएंगे, अदरवाइज वो भी नहीं। इस तरीके से दरियाओं के ऊपर जो डैम बने हुए हैं वो भी डिपेंडेंट है। बर्फबारी हुई और टाइम के ऊपर वो बर्फ पिघले और फिर इस तरीके से पानी आके जमा हो। अल्लाह ही अल्लाह जी जिस चीज़ के ऊपर भी गौर करें तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो बिजली की गर चमक है ये इंसान पे खौफ भी तारी करती है, और इसके अंदर उसके लिए लालच भी छुपी हुई है कि इसके बाद बारिश आएगी, मेरी फसल हरी भरी हो जाएगी और मेरी ज़िंदगी का सामान इसके साथ जो जुड़ा हुआ है। इन सारी चीज़ों को तो ज़ाहिर वही लोग ऑब्जर्व करते हैं जो डायरेक्टली इन कामों के साथ जुड़े हुए हैं। अगले ज़मानों में तो आलमोस्ट सारे ये काम अपने हिस्से का करते थे। ये तो जब एक प्रोफेशनल ज़िंदगी शुरू हुई है तो उसमें लोगों ने मुख्तलिफ शोबे अडॉप्ट किए हैं, और गला जो रियल टाइम उगाने वाले की मेहनत है वो खाने वाले ने देखी भी नहीं होती। हाँ, वो किसी और फील्ड में मेहनत करके पैसे कमा के तो पैसों के ज़रिए या पुराने ज़माने में बार्टर सिस्टम के ज़रिए उससे अनाज खरीद लिया करता था। बाकी जो पंजाबी में भी कहा जाता है ना कि किसान जो है ना उसकी भाईवाली होती है अल्लाह के साथ, ये उसका एग्रीमेंट होता है। किसान जितना खुदा ओरिएंटेड होता है ना, खुसूसन बारानी ज़मीन वाले लोग, वो तो हर वक्त खुदा ओरिएंटेड होते हैं। इस हवाले से अगर वो अपने आप को सही करना चाहें कि वो हर लम्हे इस चीज़ से गुजरते हैं कि वो कितने कमज़ोर और लाचार हैं और खुदा कितना ताकतवर है कि उसके ऊपर आप डिपेंडेंट हैं। और ये एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रुथ है जो कभी भी इनवैलिड नहीं जाएगा। आज भी वैलिड है। आज भी इंसान की खुराक इसी ज़मीन से आ रही है। ज़मीन उगाना बंद कर दे, जो मर्जी आप टेक्नोलॉजी बना ले, अगर मट्टी उगाने से इनकार कर दे, इंसानियत की मौत है। और देखें अल्लाह ताला ने कैसा इंसान का गुरूर तोड़ा है। हकीर मट्टी, और उसको क्या शान दी है कि एक दाना बोते हैं 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बना देते हैं। एक आप दाना बोते हैं गंदम का, उसमें से 7 बालियां निकलती हैं, हर बाली के अंदर 100 दाने हैं, 700 गुना बढ़ा दिया एक दाने से। ये अल्लाह ताला की कुदरत है और जिंदगी उसके ऊपर डिपेंडेंट कर दी हुई है। तो आज भी अगर जमीन उगाना बंद कर दे, किसी के पास सोना भी हो, उस सोने के अंदर कोई बीज लगाए, सोना नहीं उगा सकता उसको। ये हकीर मट्टी उगाती है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हम खौफ और तमा, यानी इसका खौफ भी बिजली का और तमा के साथ बादलों को रवाना करते हैं, जो भारी बादल पानी को उठाए हुए होते हैं। इंसान इसकी तरफ मुतवज्जे रहता है। आज भी आप देखें जहाँ पे टॉर्नेडोज आते हैं, हवाई झक्कड़ चलते हैं और बड़ी तेज़ आसमानी बिजली गिरती है, किस तरीके से वहाँ पे आग लग जाती है। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में तो कई कई हफ्तों तक जंगलों में आग भड़कती है।
وہ بہت کم ہوتا ہے کہ کسی انسان کے لگانے سے ہو. ان جنگلوں میں تو کوئی آبادیاں اس طرح نہیں ہوتی ہیں. یہ عموماً جو آپ جنگلات کی آگ دیکھتے ہیں نا, وہ آسمانی بجلی کی وجہ سے آگ لگی ہوئی ہوتی ہے. کہیں پہ بجلی گری, بس سپارک ہو گیا, اور اب جنگلوں کے جنگل ختم ہو رہے ہیں. ان کو بجھانے کے لیے آپ کو بڑی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. میں تو کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ وہ قدرتی آفات جس سے امریکہ گزرا ہے, پاکستان تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ انہوں نے ہی سب کچھ سنبھالا ہوا ہے. یعنی آپ مجھے بتائیں, ایک ٹورنیڈو پھر جائے, 80,000 سال پیچھے ٹور گئے. وہاں آئے دن یہ ٹورنیڈوز, پھر سمندری جو طوفان آتے ہیں وہ الگ سے, پھر جو برف باری ہوتی ہے, پورے ریل کے ٹریک صاف ہو جاتے ہیں. باقاعدہ انہوں نے ٹرینیں اس طرح ڈیزائن کی ہوئی ہیں, آگے انجن کے آگے وہ ہر چیز لادا کرتا ہے. مجھے بتائیں, یہاں پہ تھوڑا سا پانی کھڑا ہو جائے اور ٹریک گیلا ہو جائے تو ٹرینیں کئی دن نہیں چلتی ہیں. یہاں پہ اگر برف باری اس طریقے سے ٹریکس کے اوپر ہونا شروع ہو جائے, اس طرح کے زلزلے ٹورنیڈوز آنا شروع ہو جائیں, اور جو آگ وہاں پہ جلتی ہے, جو فائر فائٹنگ والا معاملہ ہے, وہ تو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی قدرتی کئی ایک آفات سے ہمیں محفوظ رکھا. آج بھی یہ جو آسمانی بجلی ہے, یہ اسی طریقے سے معاملات ویلڈ ہے. اس لیے دیکھیں آپ, جو بجلی کی تاریں جا رہی ہوتی ہیں نا, یہ جو 11,000 وولٹ والی ہیں, جو بڑے بڑے وہ کھمبے لگے ہوئے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ 6 تاریں ہیں یا 8 تاریں, 4 اس طرف ہیں, اور جو 2 ونگز نکلے ہوئے ہوتے ہیں, 4 اس طرف ہیں, 4 اس طرف ہیں, اور ایک اس کی ٹپ کے اوپر باریک سی تار چل رہی ہوتی ہے, ٹپ ٹو ٹپ, جہاں پہ اوپر نوک بنی ہوئی ہوتی ہے نا اس کی کھمبے کی, بازو تو نیچے ہوتے ہیں نا, اوپر جا کے نوک بن جاتی. اس نوک کا دوسرے نوک کے ساتھ بھی آپ دیکھیں ایک باریک سی تار آپ کو نظر آئے گی. وہ تار الگ سے ڈالی جاتی ہے, اس میں بجلی نہیں ہوتی, وہ سٹیل وائر ہوتی ہے, اس لیے کہ جب آسمانی بجلی گرے نا تو پہلے اس کے اوپر گرے اور وہاں سے وہ بجلی کو گراؤنڈ کر دے. اگر وہ تار اوپر نہ ہو تو بجلی کی تاروں کے اوپر جب آسمانی بجلی گرے گی تو وہ تو تاریں ٹوٹ جائیں گی. وہ اتنی لمبی لمبی تاریں, ان کو دوبارہ ریپیئر کرنا آپ سوچ سکتے ہیں. پہاڑوں کے اوپر جو تاریں لگائی ہوئی ہیں, اتنی وزنی تار ہے وہ, کتنے دنوں کی ایفرٹ سے وہ تار کو تار سے ایک کنڈے سے دوسرے تک جوڑتے ہیں. اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑنے کے لیے اور دوبارہ اتنی وزنی تار کو اتنی بلندی پہ لے کے جانے کے لیے پہلے تو رول کھول کے ہوتا ہے, یہ کھلی ہوئی تار, اس کو پہلے رول پہ چڑھائیں گے, کتنی ایفرٹ پٹ کریں گے. اس لیے انہوں نے سسٹم ڈیولپ کیا کہ آپ اوپر سے وہ تار چلائیں تاکہ آسمانی بجلی گرے. اس کا اللہ نے رول رکھا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جو سائنسی قوانین ہیں, خدائی قوانین, ان کو اتنا محکم بنایا کہ یہ بدلتے نہیں ہیں. انسان نے جب دریافت کر لیا ویسے ہی ہونا ہے. یہ قدرت کا قانون ہے کہ جب آسمان سے بجلی گرے گی نا تو سب سے پہلے اس جگہ پہ گرتی ہے جو سب سے بلند جگہ ہوتی ہے. یہ اصول ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آسمانی بجلی اس سٹیل وائر کو چھوڑ کے تو آگے بجلی کی تار پہ گرے کوئی شرارت کرنے کے لیے. نہیں, یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ بات ہے, ہم نے ہر چیز انسان کے لیے مسخر کر دی ہے, اس کی خدمت میں لگائی ہوئی ہے, وہ اسے ہٹ ہی نہیں سکتی. ایک چھوٹا سا بچہ اتنے بڑے اونٹ کو, ناک میں نکیل ہے, وہ رسی سے پکڑ کے چل رہا ہے. اگر اونٹ کو پتا چل جائے کہ یہ کیا, اس کا تو ابا بھی شاہی کوئی نہیں, تو وہ نکیل کے ساتھ چلے گا. لیکن اللہ نے مسخر کر دیا, چلتا جاتا ہے. بیل, گائے, بھینسیں کتنی طاقتور ہے, بس وہ چل رہی ہیں, اللہ نے مسخر کر دی ہے. اس طرح کائنات میں جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مسخر کی ہوئی ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قوانین بنائے ہیں, وہ ان کی پابند ہے. یہ گھروں میں جب آپ سولر سسٹم لگاتے ہیں تو اب ظاہر ہے وہ پلیٹیں اتنی مہنگی ہیں, ملینز آف روپیز لگتے ہیں. تو گورنمنٹ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ وہاں بھی آسمانی بجلی کو روکنے کے لیے ارتھ ریسٹر لگانا ہے, اوپر ٹاپ کے اوپر لگا ہوتا ہے, وہ تانبے کا بنا ہوا. پھر اس کے ساتھ سے وائر گراؤنڈ ہوتی ہے, اس کو آپ نے سب سے بلند والی جگہ پہ لگانا ہے. جو بیچارے سائنس کے طالب علم نہیں ہیں یا انہیں پتہ نہیں ہے, وہ بس پلیٹوں کے ساتھ ہی کہیں کونے پہ لگا کے چلے جاتے ہیں. ہم جب کسی کو بتاتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ پلیٹیں جب لگوانی ہے نا, تو پلیٹ کا جو سب سے اونچے والا حصہ ہے اس سے بھی اونچا ہونا چاہیے, کیونکہ اگر وہ آپ نے سائڈ پہ لگایا اور پلیٹ اونچی ہے تو آسمانی بجلی پہلے پلیٹ پہ گرے گی. اس نے یہ تو نہیں کہنا کہ میں تلاش کراں بھی تسی کہڑا میرے سے کہڑا رستہ رکھے ہے, میں کہڑے برتن ہی کھانا ہے. نہیں, اس کو اللہ نے ایک قانون کا بند کیا کہ تو نے اس جگہ پہ گرنا جو سب سے اونچی ہے. اس لیے وہ جو پورشن ہے نا اس کا, وہ اونچے والے پورشن پہ لگا ہونا چاہیے, تاکہ جب آسمان سے بجلی گرے اس پہ گرے اور آپ کی پلیٹیں بچیں. ادروائز پلیٹیں اگر آپ کی جل جاتی ہیں یا ان کے اوپر آسمانی بجلی گرتی ہے, وہ تو آپ نے لگائی ہوئی ہے 20-25 سال کے لیے, تو سارے کا سارے پھر ڈوب گیا. لیکن دیکھیں سائنٹسٹ نے کتنی محنت کے ساتھ ان معاملات کو مینج کیا, انہوں نے ایک ایک چیز کو کاؤنٹر فار کیا ہوا ہے. انسان نے بھی جو یہ قدرت سے لرن کیا ہے, ایسے SOPs بنائے ہیں, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز, کہ اس میں غلطی کے چانس نہیں ہوتے اگر ان چیزوں کو فالو کیا جائے. ٹریفک قوانین کو اگر آپ صحیح طریقے سے ہر کوئی فالو کرے, کبھی ایکسیڈنٹ ہو نہیں سکتا. کوئی ربو آئی ہو کہ کسی کا ٹائر پھٹ جانا ہے,
وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. وہ بھی اگر اس کو صحیح طریقے سے فالو کیا جائے کہ آپ نے ٹائم پہ ٹائر بدلنے ہیں, اس طریقے سے ٹریک کو صاف رکھنا ہے, تو اس طرح کے چانسز ہوتے کم ہیں. یہ ساری قیامت کی نشانیاں پاکستان میں ہی پوری ہوتی ہیں, باہر کے ملکوں میں نہیں ہوتا اس طرح. وہاں پہ آپ صرف ایئر ٹریفک دیکھ لیں, بندہ پریشان ہو جاتا ہے. کیڑیوں کی طرح امریکہ کے اندر جہاز اڑ رہے ہیں, ہزاروں فلائٹیں صرف ود ان امریکہ روزانہ اڑتی ہیں. پاکستان میں اگر اڑے تو روزانہ 2-4 جہاز گرے ہوئے ہوں. کبھی سنے کو امریکہ میں جہاز گرا ہے, کوئی ٹکرا گیا ہو. سب سے سیف سفر ہے, انہوں نے اس کو مینج کیا ہوا ہے. ہائٹ ہی ڈفرنٹ رکھی ہے کہ یہاں سے جو جہاز اڑ کے اس طرف جائے گا وہ اتنی ہائٹ پہ اڑے گا, اور جو ادھر سے آئے گا وہ اتنی ہائٹ پہ. اب آپ آنکھیں بند کر کے اڑائیں, آمنے سامنے آ ہی نہیں سکتا کوئی جہاز. ہاں ایک دوسرے کے اوپر سے ایسے ضرور گزر جائے گا, بالکل ایک ٹائم پہ بھی گزر جائے گا, لیکن ایک دوسرے ٹکرائے گا نہیں. قوانین ٹریفک کے بنا لیے انہوں نے, ہر چیز کو مینج کیا ہوا ہے. تو یہ ساری کی ساری سائنس اسی لیے پاسبل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے محکم قوانین ہیں. تو یہ بجلی والا بھی جو نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بادل اڑ رہے ہیں, وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ, اور یہ جو بجلی چمکتی ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے حمد کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا کہ اس کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے, لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پیرلل میں ایک دنیا ہے نا جی. اللہ کی بنائی ہوئی دنیا تو آپ چھوڑ دیں. ہمارے بزرگوں کو اگر قبروں سے نکالا جائے, ان کے سامنے یہ اسمارٹ فون رکھا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ یہ وہ ٹیلی فون ہے جہاں سے آپ کو یہاں ابھی میں بیٹھے بیٹھے مکہ اور مدینہ دکھا سکتا ہوں. ان بابوں نے تو 4-4 مہینے گھوڑوں پہ, اونٹوں پہ پیدل سفر کر کے حج کیے ہوئے. آپ کعبے کی چھت کے اوپر بھی کھڑے ہو کے انہیں حلف دینا, وہ کبھی نہیں مانیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے. کہ کیسے پاسبل ہے؟ لیکن آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے, اس لیے کہ اس کے پاس یہ نالج ہے نا. یہ ایک لازم دنیا ہے جو انسان نے اللہ کی دی ہوئی عقل سے ڈیولپ کر لی ہے, اسی کائنات کو مسخر کیا ہے. اور آپ ویڈیو کانفرنسنگ کر سکتے ہیں, 10,000 کلومیٹر دور کر سکتے ہیں. ایون امریکہ نے تو آپ کو وہ ڈیٹا بھی فری دیا ہوا ہے کہ آپ اس وقت بھی ریئل ٹائم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کتنے جہاز ہیں جو ہوا میں اڑ رہے ہیں اور کون سی فلائٹ کدھر جا رہی ہے. یہ فری ڈیٹا اویلیبل ہے. یہ سارا سیٹلائٹ کا سسٹم, جی پی ایس گلوبل پوزیشننگ سسٹم, جس کے ذریعے جہاز جو ہے وہ اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں, ورنہ تو جہاز لینڈ ہی نہ کرے. یہ کوئی سڑک والا معاملہ تو نہیں ہے. جہاز رات کو بھی اڑتا ہے, سامنے کو پائلٹ کو دیکھ کو تو نہیں اڑا رہا ہوتا کہ میں ادھر سے جگہ پہ کرنا ہے. وہ سارے کا سارا جی پی ایس کے اوپر چل رہا ہے. وہ فری انہوں نے سیٹلائٹ دیے میں کہ اس سے وہ سگنل لیتے ہیں, انہیں پتا ہے یہاں سے آپ نے اڑنا ہے, اتنے گھنٹے میں آپ نے فلاں جگہ اتر جانا ہے. اب یہ سارے سسٹم ہمارے بزرگوں کو تو نہیں پتا, ان کے سامنے کرے وہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. بس اس کو آپ دیکھیں, یہ تو انسان کی بنائی ہوئی دنیا ہے اور ایک خدا کی بنائی ہوئی دنیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کو یاد کر رہی ہے. تو ہو رہا ہے ایسے, لیکن اللہ فرماتا ہے تمہیں نہیں پتا. جس طرح تمہارے بزرگوں کو نہیں پتا نا کہ موبائل کیا کام کرتا ہے, الیکٹرو میگنیٹک ویو سے کیا ہو جاتا ہے, اس طرح تمہیں بھی نہیں پتا کہ یہ جو بجلی چمک رہی ہے یہ میرا ذکر کر رہی ہے. اب انسان کے مجھے نہیں سنائی دے رہا, نہ سنائی دے, یہ وکھرا جہاں ہے اللہ کا. ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی جو حمد والا معاملہ رکھا ہے وہ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بسا اوقات اس حال میں کھانا کھایا کہ ہم جو لقمہ اٹھاتے تھے اس میں سے ہمیں تسبیح کی آواز آتی تھی, صرف حضور کی برکت کی وجہ سے, کیونکہ صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ نے بڑے لیول پہ لے کے جانا تھا, کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا پیغام آگے پہنچانا تھا نا. تو لقمہ بھی ذکر کرتا ہے, یہ جو بجلی چمکتی یہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے. ہر دنیا میں کوئی بھی آواز ہے چاہے ہمیں سنائی دے یا نہ سنائی دے, اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہی ہے ہر چیز. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ الرعد, یہ وہ لفظ بھی آ گیا الرعد جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الرعد ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. تو گائس ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ ویڈیو بہت ہی زبردست اور انفارمیٹو اور لوجیکل تھا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو بھی کہتے ہیں بڑا لوجیکل اور انفارمیٹو ہوتے ہیں. ان کے ہر بیانات جو ہے نا قرآن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, حدیث سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. یہاں پر اس ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب خدا کی قدرت کا بیان کر رہا تھا, بہت سی زبردست تھے. پوائنٹ وہ قرآن سے اٹھا رہا تھا, کبھی سائنس سے یعنی اٹھا رہا تھا. تو جو ہے نا خدا کی ہر جو ہے نا امتحانات میں, ہر قدرت میں ایک راز چھپی ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں اس راز کو سمجھنا چاہیے اور خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے.
سپوز اس وقت جو ہے نا گلگت بلچستان میں برفباری ہو رہی، پچھلے 3 دن سے برفباری ہو رہی ہے. تو اگر جو ہے نا اس برفباری کے سبب لوگوں کو جو ہے نا وقتی طور پر کیا ہوتے ہیں، ٹھنڈ محسوس ہو رہا ہے، سردی ہو رہی ہے، تو بہت سارے کام جو کرنا ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اگر یہ برفباری نہیں ہوتی ہے تو کیسے جو ہے نا پہاڑیں سرسبز اور شاداب ہوں گے. جب یہ پہاڑیں سرسبز اور شاداب ہوں گے تو پاکستان اور انٹرنیشنل لیول پہ یہاں ٹورسٹ آتے ہیں. تو یہاں پر ٹورسٹ آتے ہیں تو اس سے مطلب پاکستان کو بھی فائدہ ہوتے ہیں، ایز ویل ایز جو ہے نا گلگت بلچستان کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتے ہیں. تو جو ہے نا اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب یعنی قرآن کی تلاوت کر کے یعنی یہ بھی بتا رہا تھا کہ جو ہے نا دنیا میں جتنے بھی جو نا خدا کا یعنی پیدا کردہ چیزیں ہیں وہ ہمہ وقت اللہ کا ذکر یعنی کرتے رہتے ہیں، لیکن انسان اس چیز کو سمجھنے سے غافل ہے. بالکل اسی طرح ہے نا، خدا نے جو کچھ بھی چیز یعنی اس دنیا میں بنایا ہے وہ صرف اور صرف یعنی انسانوں کے لیے بنایا ہے اور اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے بنایا ہے. اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اللہ حافظ. آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، پلیز ہمارے جو ہے نا چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو جتنا ہو سکے لائک کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ آپ کی وساطت سے دوسرے لوگوں کو بھی اس چیزوں کے بارے میں علم ہو. اللہ حافظ.